खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़ुबलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप खैरियत से होंगे। और कलाम खुदा में एक ख़ूबसूरत आयत है जो मेरे दिल में आ रही थी। कलाम में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में हर रोज़ नए मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाया जाता है। तो मेहमान अपनी गवाहियाँ, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, खिदमत के मैदान में जो तजर्बात उनके हैं उनको आपके सामने पेश करते हैं और कलाम की खिदमत करते हैं। और जितने सुनने वाले हैं, मैं ईमान रखता हूँ यकीनन वो बरकत पाते हैं। तो नाज़रीन, आज भी जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं ईमान रखता हूँ कि जब वो खुदा के कलाम की गुफ्तगू शनीद अपने तजर्बात, गवाहियाँ आपके सामने शेयर करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, आज जो स्टूडियो में गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम, जिनका मैं तारुफ करवाना चाहता हूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे साथ है खुदा के खादिम पास्टर ज़ुबैर एमैनुअल। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूं। वेलकम भाई साहब, थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर एडिसन। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने भी मदू किया। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम मुबशर आरून नासर। भाई, आपको भी वेलकम करता हूं। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि जब हम दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं या किसी काम का भी आगाज़ करते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है, अपने बच्चों की हिफाजत करता है, लोगों के साथ कलाम करता है, रहनुमाई करता है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के खादिम पास्टर ज़ुबैर एमैनुअल से, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। मेहरबान प्यारे ज़िंदा जलाली अब्दी खुदावंद, हम यीशु के नाम से तेरे पास आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे बंदा पास्टर इमरान के लिए। खुदावंद प्यारे पा खुदा, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कैसी अच्छी और ख़ुशी की बात है कि भाई वहाँ मिल कर रहें। तो प्यारे पा खुदा, इस फ़ेलोशिप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जबकि तेरे कलाम में से हम सीखने को हैं, सिखाने को हैं। तो प्यारे पा खुदा, तेरे पाक रूह का तसल्लत चाहता हूँ प्यारे पा खुदा, तेरी टीचिंग, प्रीचिंग, अनाइंटिंग चाहता हूँ प्यारे पा खुदा, सुनने वालों को बरकत देना प्यारे पा खुदा। और आज प्यारे पा खुदा, कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएँ प्यारे पा खुदा, और बहुत सारे लोग आज तेरे कलाम के वसीला से आज़ाद हों प्यारे पा खुदा, उनकी ज़रूरतें पूरी हों प्यारे पा खुदा। सारे प्रोग्राम के वसीला से खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस को जलाल मिले, मसीह के नाम से आमीन। तो जी नाजरीन, खुदा के खादिम ने खूबसूरत दुआ की है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई। दुआ में जो अल्फाज उन्होंने बड़े खूबसूरत अदा किए थे कि सीखने सिखाने के अमल के ताल्लुक से, तो हकीकत में जब यहाँ पर गुफ्तो शुनीद होती है, जितने नाजरीन हमें वॉच कर रहे होते हैं वो ज़रूर खुदा का कलाम सीखते हैं और नई नई बातों को अनोश करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी जब गवाहियाँ शेयर की जाएंगी, खुदा के कलाम की खिदमत की जाएगी, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सू का नाम बताएंगे। और इस गीत को गाया है खुदा के खादिम भाई दाइम गिल ने और स्टीव इमरान ने और क्रिस इमरान ने। मैं ईमान रखता हूँ कि जब ये खूबसूरत आप गीत सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सू का नाम बताएंगे। और कलाम खुदा में भी लिखा है, यस्सु मसीह ने जो ग्रेट कमीशन कहा है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करे और जो कोई ईमान लाए उसे खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये हकीकत में ईमानदारों को जिम्मेदारी दी गई है कि पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करनी है। तो ईमानदार की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर से स्टार्ट ले, क्योंकि कलाम खुदा में अमाल की किताब पहले बाब में लिखा है कि रूहुल कुद्स जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। तो इसी तरह आप अंजील सुनाते रहें और प्रस्तिश करते रहें, प्रस्तिश सुनते रहें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। तो नाजरीन, आगे बढ़ेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर एडिसन। जो भी खुदा आपको इस वक्त उभारता है रूहुल कुद्स, आप अपनी ज़िंदगी का कोई तजर्बा शेयर करना चाहते हैं या कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। जी, मैं सबसे पहले तो खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ जो हमें बारहा मौके फ़राहम करता है कि हम उसके ज़िंदा कलाम मुक़द्दस को सीखें और दूसरों तक बयान करें, ताकि हम भी बरकत पाएँ और दूसरे भी कलाम मुक़द्दस के वसीला से बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद का शुक्र अदा करने के बाद मैं फजल टीवी का और इमरान पास्टर का और महविश सिस्टर का और ख़ास तौर पर सर ज़बलून का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें बुलाते हैं, दावत देते हैं कि हम ज़िंदा कलाम को और अपनी ज़िंदगी की गवाहियों के वसीला से लोगों को और ज़्यादा मजबूत कर सकें और ज़्यादा खुदा के राहों पर गमज़न कर सकें। तो आज मैं गवाही शेयर करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं सुबह खुदा का कलाम पढ़ रहा था तो एक आयत पढ़ते पढ़ते मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना आज मैं फजल टीवी के नाजरीन को भी इस आयत में से जो मेरे लिए ज़िंदगी का कलाम खुदा ने बख्शा है उसे थोड़े चंद अल्फाजों में समझाने और बयान करने की कोशिश करूं। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई ज़िंदा किताब उसके 9वें बाब की 31वीं आयत से आज हम कुछ सीखेंगे और गौर करेंगे कि खुदा हमसे क्या बोलने को है। जिसके पास भी खुदा का ज़िंदा कलाम है वो मेरे साथ खोले और हम इसे तिलावत करते हैं। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चले तो वो उसकी सुनता है। अज़ीज़ों, ये खूबसूरत आयत जब मैंने पढ़ी और इस पर मैंने गौर किया और अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द देखते हुए एक मिसाल, एक हकीकत जो मेरे सामने आई, मैं उसे भी शेयर करूंगा। पहले मैं इस आयत के बारे में जो खुदा ने मुझे आगाह किया बताता चलूं कि इसमें खुदावंद का बंदा फरमाता है कि खुदा हमारी फ़िक्रें करता है। खुदा ज़रूर हमारे बारे में हर वक्त फ़िक्रमंद रहता है, लेकिन चंद बातें, चंद चीज़ें ऐसी हैं अगर हम उन्हें ज़िंदगी में अपना लें तो खुदा हमसे कभी जुदा नहीं होता और हमारी फ़िक्रें करता है। उसमें सबसे पहली बात कि हम जान जाएं कि खुदावंद खुदा गुनाहगारों को पसंद नहीं करता, गुनाह को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खुद पाकीज़ा और पाक है और वो हमें चाहता है कि हम भी उसी की तरह पाक और पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारें। और इसी तरह फिर जब हम इसे रद्द करते हैं तो खुदावंद चाहता है कि हम तौबा करें, हम इकरार करें, हम उसके रास्तों पर चलें। और तौबा जब की जाती है तो यकीनन दूसरा स्टेप उस पर जब हम ईमान ले आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बपतिस्मे का होता है। जब हम रूह के साथ साथ
پانی کا بپتسمہ بھی حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے ہمیں روح سے بھی اور ہمارے چال چلن سے بھی اور اس دنیا کے کٹ ہو جانے سے بھی کہ ہمیں ایک نئی چیز ملی ہے، ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے، اور وہ زندگی جب ہمیں ملتی ہے تو ہم حقیقت میں واقعی خدا کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کے پرستار بن جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ جب اس آیت پر میں غور کر رہا تھا تو مجھے فوراً پہلا پطرس اور اس کے 5ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت بھی یاد آئی کہ خدا نے وہاں بھی لکھا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پر چھوڑ دو، اپنے سب دکھ تکلیف بوجھ مجھے دے دو تو میں تمہاری فکریں کروں گا، تم کبھی گھبرانا نہیں، تم میرے ساتھ ساتھ چلنا تو میں تمہیں ہر مشکل، ہر دکھ، ہر تکلیف سے بچا کر رکھوں گا۔ یہ سب چیزیں اس وقت آ جاتی ہیں جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں اور بپتسمہ لے کر کچھ لوگ اس قدر خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ وہ پاک روح کا بھی بپتسمہ پاتے ہیں اور وہ خدا میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں، ہم ڈگمگائیں نہیں، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلتے رہیں، اور تب وہ ہمیں سرفرازی بخشتا ہے۔ اسے غور سے جب میں پڑھ رہا تھا میں نے اپنی آنکھیں بند کیں تو میں نے خدا سے کہا کہ خداوند اسے اور زیادہ مجھ پر عیاں کر، کھول، سمجھا کہ میں کس طرح اسے اپنی زندگی میں اور مضبوطی سے لے سکوں اور کس طرح اسے دوسروں کو بھی اور آسانی سے سمجھا سکوں کہ جب ہم کسی چیز کو رد کریں، جب ہم گناہوں کو، خطاؤں کو توبہ کر کے پیچھے پھینک دیں، دنیا میں سے نکل آتے ہیں، تو آواز دیتا ہے، تو پکارتا ہے تو ہم تجھے لبیک کہتے ہوئے تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر کیا کمزوری یا کیا وجہ یا کون سی چیز ایسی ہمارے درمیان میں آ جاتی ہے کہ ہم پھر سے اسی زندگی میں جاتے ہیں، ہم پھر سے گمراہ ہوتے ہیں، ہم پھر سے کمزور پڑ جاتے ہیں، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم اٹھتے نہیں، ہم تجھے ٹائم نہیں دیتے، جو کہ توبہ کے وقت شروع میں جوش ہوتا ہے، جو وہ نوجوانی میں جذبہ ہوتا ہے، اور پھر ہم آخر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت ٹائم گزارا، ہم بھی دن رات خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے، ہم نے راتوں جاگی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن کون سی ایسی بات ہے جسے ہم پا کر یا ہم جس میں کھو کر تیری حضوری کو، تیری برکتوں کو کم کر دیتے ہیں اور پھر نارمل زندگی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو خداوند خدا نے ایک بہت ایسی واضح مثال میرے سامنے رکھی اور میں اسے آپ کے لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی میں جیسے تبدیلی آئی، جیسے میں سوچنے پر مجبور ہوا، آپ بھی خداوند خدا کے لیے اسے اپنائیں اور اس پر سوچیں اور خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہیں اور پیچھے نہ ہٹیں۔ وہ سادہ سی یہ چیز اور ذہن میں میرے آئی کہ جس طرح ہم گھر کے کونے کونے سے صفائی کرتے ہیں، ہر روز ہم گھر کے کونوں سے، صوفوں کے نیچے سے، جگہ جگہ سے کچرا نکالتے ہیں، گند نکالتے ہیں، گرد و غبار نکالتے ہیں، ڈسٹنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی صفائیاں کرتے ہیں، اور وہ تمام کچرا ایک جگہ پر جمع کر کے کسی شاپر میں
کسی ڈسٹ بین میں کسی جگہ میں محفوظ کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، تو کچرے والا آتا ہے تو اسے اٹھا کر لے جاتا ہے، یا پھر ہم اسے کسی ایسی جگہ رکھاتے ہیں جو کسی کے کام کی نہیں ہوتی۔ تو عزیزو، اس سے مجھے سبق یہ ملا، اور میں نے اس پر غور کیا کہ خدا یہ پیغام دیتا ہے کہ جب ہم وہ کچرا کسی جگہ پھینک آتے ہیں یا اس کو جو ہے کچرے والے کو دے دیتے ہیں، تو کبھی کیا ایسا ہوا کہ ہم نے اس کا پھر سے جا کے پیچھا کیا ہو، ہم نے پھر سے وہ کچرا دیکھا ہو کہ وہ کہاں پر پڑا ہے، کس حالت میں پڑا ہے، یا وہ اسے کوئی اٹھا کر تو نہیں لے گیا، یا کچرے والے سے کبھی پوچھا کہ وہ کچرا تو نے کہاں پھینکا، کیا کیا؟ نہیں عزیزو، اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہ بھری زندگی کو جب ایک دفعہ ترک کر دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے گھر سے اسے رفع دفع کر دیتے ہیں اور مڑ کر نہیں دیکھتے، بلکہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ اسے جا کر دیکھیں یا اس سے پوچھیں، تو خدا ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ ہم وہاں پر جا کر نہیں کچھ دیکھتے اور پوچھتے۔ اسی طرح خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اپنی صفائی کریں، لیکن مڑ کر ان گناہوں کی طرف، ان خطاؤں کی طرف نہ دیکھیں، تو خداوند ہماری فکریں کرے گا اور ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا اور ہماری اور تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خداوند اس کلام مقدس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اور زیادہ زندگی میں مضبوطی اور آگے بڑھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، بڑا خوبصورت آپ نے چھوٹا سا میسیج سنا ہے توبہ کے تعلق سے۔ آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کا اگر مطالعہ کریں تو انبیاء کرام اور رسل بھی لوگوں کو یہ تلقین کرتے رہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ایک خوبصورت اور اچھی زندگی بسر کرو۔ اور مسیح سے پہلے یوحنا بھی آیا اور اس نے بھی توبہ کی منادی کی، اور لکھا ہے اس نے کہا کہ پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اور مسیح خداوند خود بھی آ کر توبہ کی منادی کرتے رہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان پر لاکھوں ہزاروں فرشتگان خوشی مناتے ہیں۔ اور اس وقت جتنے ہمیں واچ کارے ہیں، اگر کسی نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں، ان کے پاس موقع ہے کہ اس خوبصورت شو کے ذریعے آپ نے سنا ہے میسیج، اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے تو آسمان کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے اس کلام کے باعث بھی آپ کو چھوا ہے۔ تو ناظرین، اور آگے بڑھیں گے تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم ایونجلسٹ ارون ناصر صاحب۔ میں چاہوں گا بھائی، جو کچھ بھی اگر آپ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ یا تھاٹ یا گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں مجھ دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں 1.5 سال کا تھا تو جب میں کافی زیادہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹرز نے لاجواب کر دیا۔ وہ کہتے کہ اب یہ بچہ مر چکا ہے، اب یہ بچہ آپ واپس لے جائیں۔ لیکن میرے باپ نے، میری ماں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، اگر تو یہ بچہ بچ گیا تو یہ ہم تیرے نام کر دیں گے، یہ ہمیشہ تیرے نام کی خدمت کرے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری طبیعت اور زیادہ بگڑتی گئی۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد خداوند نے میری زندگی میں ایک بہت معجزہ کیا۔ خداوند نے مجھے مکمل طور پر ہیل کر دیا، خداوند نے مجھے شفا دی۔ اور اس دن سے میرے ماں باپ نے جو وعدہ خداوند کے ساتھ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بچہ ہمیشہ تیرے ساتھ چلے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جو خداوند کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو لے کر میرے ماں باپ بھول چکے تھے۔
لیکن خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا اور ایک دفعہ پھر سے میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا. تو ڈاکٹر نے پھر جواب دے دیا, وہ کہتے اب اس کی امید بالکل نہیں. تو ہم نے پھر خداوند سے یہ درخواست کی, خداوند ہمیں معاف کر کہ ہم نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اسے ضرور پورا کریں گے. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں, خداوند نے میری دعا کو سنا. ہم سب نے تمام خدام انہوں نے ہمارے لیے دعا کی, اور آج خداوند کا شکر ہے کہ میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہوں. میری درخواست ہے تمام دیکھنے والے ناظرین اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو خداوند کے ساتھ منسلک تو ہوتے ہیں لیکن تھوڑے عرصے تک وہ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ خداوند سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہم نے کمٹمنٹ خداوند کے ساتھ کی ہوتی ہے اس کمٹمنٹ کو ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ قائم رکھیں, تاکہ خداوند آپ کی زندگیوں میں ایک جلالی عجیب اچنبے کام کو کرے. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ بھائی ارون. تو ناظرین, بڑی خوبصورت آپ نے گواہی سنی ہے, اور حقیقت میں آپ بھی جب خداوند کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. ان کے ماں باپ نے یہ خدا کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم جب یہ شفا پائے گا, بڑا ہوگا اور یہ تیری خدمت کرے گا. اسی طرح اگر خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے, اپنے وعدے پورے کرتا ہے, تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ جب خدا کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اسے ضرور پورا کریں. تو ناظرین, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل. تو بریک پر جانے سے پہلے بڑے خوبصورت تھاٹ اور گواہی آپ نے سنی. میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی, اور مزید ہم آگے بڑھیں گے. تو ناظرین, کلام خدا میں لکھا ہے ایمان, امید, محبت, یہ تینوں دائمی ہے لیکن افضل ان میں محبت ہے. تو حقیقت میں خدا کا کلام جو ہے یہ محبت سے بھرا ہوا ہے. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اب جب کلام کی خدمت خدا کا خادم کرے گا تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. تو جی ناظرین, اس سے پہلے کہ خدا کا خادم کلام کی خدمت کرے, ہم سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں میری منزل تو مسیحا, اور اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی پاسٹر عارف بھٹی نے. میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ آپ گیت سنتے ہیں یقیناً آپ برکت پائیں گے, بندھن ٹوٹیں گے, اور مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے گا.
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے جس کے بول تھے میری منزل تو مسیحا۔ حقیقت میں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ایمانداروں کی اصل میں راہ وہی ہے، منزل وہی ہے۔ کلام میں لکھا ہے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے سیدھا نشان کی طرف دوڑنا ہے۔ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ایماندار ہیں، وہ اپنے نشان کی طرف دوڑتے ہیں، اپنی ٹھیک منزل پر، اپنی ٹھیک سمت پر جاتے ہیں۔ تو جی ناظرین، ہم سنیں گے خوبصورت کلام۔ ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر زبیر ہیں۔ میں چاہوں گا جو کچھ روح القدس آپ کو بھارتا ہے آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کے خادم نے موقع دیا، اور پاسٹر عمران صاحب کا بھی اور سسٹر مہوش کا بھی، کہ ان کے پلیٹ فارم سے آج خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا موقع ملا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، جیسے کہ بھائی صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ مسیح میں جو ہے وہ ہماری فکریں خدا کرتا ہے، تو میں ان کے ہی تھاٹ کو آگے جو ہے وہ لے کر جانا چاہوں گا۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ بی کنٹینٹ ان دا پریزنس آف دا لارڈ، یعنی خداوند میں خوش رہیں اور اطمینان رکھیں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے حالات و واقعات بن رہے ہیں، دن بدن جو مصیبتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم جو ہے وہ جیسا کہ کلام فرماتا ہے کہ اخیر دنوں میں جو ہے وہ مصیبتیں اور زیادہ آئیں گی۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند میں رہ کر اس بات کو سیکھیں گے کہ کیسے ہم خداوند میں خوش رہ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو مرکزی آیت ہے خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے، حبقوق کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، تویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ میرے عزیزو، بڑا مشکل ہے ہم یہ اس بات کو قبول کرنا کہ ہم اگرچہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، کیسے ہم خداوند میں خوش رہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس بارہا ہمیں اس بات کی تلقین کر چکا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سب دکھ اٹھائیں گے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایماندار مسیح میں دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ زندگی تو بسر کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب، لیکن دکھ اٹھانے کو کوئی بھی نہیں تیار رہتا ہے۔ یہ بڑا پرابلم ہے۔ میں پطرس کی مثال میرے عزیزو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے خداوند میں تو تیرے لیے جو ہے وہ جان بھی دے سکتا ہوں، اور میرے عزیزو جان دینے کی تو بات دور، اس نے خداوند کا جو ہے وہ اقرار بھی نہ کیا بلکہ انکار کر دیا۔ اور جب خداوند پہ مصیبت آئی، یسوع مسیح پہ مصیبت آئی، تو وہ کہتا ہے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہیں، اگر کھیتوں میں پیداوار نہیں ہے، بیڑ خانہ میں بھیڑیں نہیں ہیں، تویلوں میں مویشی نہیں ہیں، انجیر کا جو ہے وہ حاصل جاتا رہا ہے، لیکن کیا پھر بھی ہمارے سے سب کچھ چلا جائے، کیا ہم پھر بھی خداوند سے خوش رہیں گے؟ کیا پھر بھی ہم اس کے نام کو مبارک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال ہے میرے عزیزو۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میرے عزیزو، بہت ساری بنی اسرائیل قوم، ایک بڑی بھیڑ ملک مصر سے ملک کنعان کی طرف خدا اس کو ایک اچھے ملک میں ان کو لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن وہ پھر بھی میرے عزیزو اپنی آزمائشوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ گنتی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خدا ان کو ان کی ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا ان سے خوش نہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ہمیں مصر ہی میں رہنے دے، ہم یہیں پہ خوش ہیں۔ کیا میرے عزیزو، جب ہمارے سے ہماری ساری آزمائشیں لے لی جائیں تو کیا ہمارا رویہ کیا ایسا ہے کہ ہم خدا ان کو ایوب صابر کی طرح اس بات کو کہنے کے قابل ہوں کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو؟ اور میرے عزیزو، یہ بات بڑی ہے کہ ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ اور میرے جو زندگی ہے یہ 4 موسموں کا نام ہے۔ کبھی آپ کی زندگی میں خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی گرمی ہے اور کبھی سردی ہے۔ کبھی زندگی میرے یکساں نہیں رہتی، لیکن ایک جیسے ہمارا خدا یکساں خدا ہے، وہ اب تک یکساں خدا ہے، کیا آج میں اور آپ یکساں رہتے ہیں؟ یہ میرے آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ موسیٰ کو دیکھیں تو میرے زو وہ فرعون کے گھر میں، ایک عالی شان گھر میں اس نے پرورش پائی، لیکن جب وہ خدا کی قوم کو مصیبت میں دیکھتا ہے، اس نے اپنی ساری آزائشیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور خداوند کی قوم کو لے کر وہ چل پڑا۔ کیا میں اور آپ آج اپنی آزائشیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیزو، ہم گیت تو بڑے جوش کے ساتھ گاتے ہیں، ہمیں آگ کی بھٹیوں میں پھینک دیا جائے، ہمیں آروں سے چیر دیا جائے، لیکن میرے عزیزو جب عملی کام کی باری آتی ہے تب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ایک سچا ایماندار ہونے کے ناطے مسیح کے لیے میرے عزیزو ہم نے دکھ بھی سہنا ہے۔ ایوب صابر کی طرح اس بات پر قوی ایمان رکھنا ہے کہ خدا دینے پہ بھی قادر ہے، خدا لینے پہ بھی قادر ہے، لیکن افضل اور مبارک اسی کا نام ہے میرے عزیزو۔ اس مشکل حالات میں بھی میں آپ سب کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، پریشان نہ ہوں، حالات چاہے کیسے بھی، کس طرف بھی رخ کیوں نہیں موڑ رہے، میرا اور آپ کا مسیحا جو ہے وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے پر قوی اور قادر خدا ہے۔ بنی اسرائیل قوم 40 سال تک میرے عزیزو بیابان میں جو ہے وہ پھرتے رہے، لیکن ان کے کپڑے نہیں پھٹے، ان کی جوتیاں نہیں ٹوٹی۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے گئے ویسے ویسے ان کے کپڑوں کا سائز بھی بڑھتا گیا، ویسے ویسے ان کی جوتیوں کا سائز بھی بڑھتا گیا۔ تو میرے عزیزو، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ ہے میرے عزیزو۔ چاہے انجیر کا درخت نہ پھولے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، لیکن میرے عزیزو حبقوق کہتا ہے پھر بھی میں خداوند تجھ سے خوش رہوں گا۔ یہ ایک ایماندار کا رویہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اگر یسوع ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنی آزائشوں کی طرف اپنا دھیان نہیں لگانا۔ یہ میرے عزیزو عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے عزیزو مسیح کا نام جو ہے وہ ازل سے ابد تک موجود رہے گا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ آج میرا اور رویہ آپ کا کیا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ کیا ہمارا رویہ بنی اسرائیل قوم کی طرح بڑبڑاہٹ، شکایت اور ناشکری اور بے صبرا پن تو نہیں ہے؟ میرے عزیزو، جیسے ہی ان سے مصر کی آزائشیں لی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہاں پر خربوزے کھانے کو ملے تھے، گوشت کھانے کو مل رہا تھا، مچھلی کھانے کو مل رہی ہے، موسیٰ تو ہمیں یہاں پر لے آیا ہے مارنے کے لیے، ہم تو واپس جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، پھر بھی خدا جو ہے ان پر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، انہیں بارہا موقع دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیا ہم خدا ان کی شفقت کو لائٹ تو نہیں لیتے؟ اگر لائٹ لیتے ہیں تو میرے عزیزو یقین جانیں ہم دکھ اٹھائیں گے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ایک ایماندار کا رویہ یہ ہونا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہیں، ہم نے خداوند میں خوش رہنا ہے۔ اگر خوراک ہے یا نہیں ہے تو میرے عزیزو، خدا تو ہے وہ کووں کے ذریعے بھی اپنے خادم کو جو ہے خوراک مہیا کرنے کی قوت اور قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک جو کوے کی اگر آپ نیچر کو جانیں تو وہ ایک بڑا لالچی جانور ہے، وہ چھین کے کھانے والا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا جو ہے جب اپنے بندے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ایسے جانوروں کو بھی استعمال کرتا ہے جو کہ وہ چھین کے کھانے والے ہیں۔ ایلیا کے لیے میرے عزیزو کوے گوشت لے کر آ رہے ہیں۔ کیسی زبردست بات ہے میرے عزیزو۔ آج ہم نے خداوند میں خوش رہنا ہے۔ خدا جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اس میں خوش رہنا ہے۔ اور پالوس رسول اس بات کو بارہا قلم بند کرتا ہے، خوش رہو، خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ تو میرے عزیزو، حالات و واقعات پہ غور نہ کریں۔ بہت سارے میرے عزیزو ایماندار، بہت سارے خدا کے خدام جو ہے وہ حالات و واقعات سے اپنا دل جو ہے دل برداشتہ ہو کر خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں آپ کو خدا کے کلام سے یہ بات سکھانا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا خدا یہوہ یری خدا ہے۔ وہ کبھی اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ کا اس بات پر قوی ایمان ہونا چاہیے میرے عزیزو، چاہے دانیال آگ کی شیروں کی ماند میں کیوں نہیں ڈال دیا گیا، چاہے اس کے دوستوں کو آگ کی بھٹی میں کیوں نہیں پھینک دیا گیا، خدا وہاں سے بھی ان کو بچانے کی، چھڑانے کی
قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو اس بات پر کبھی ایمان رکھیں، خداوند اگر تو میرے پاس ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے۔ خدا پالوس رسول کی طرح اس بات کو جو ہے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنی جینا میرے لیے جو ہے وہ مسیح ہے اور مرنا جو ہے وہ نفع ہے۔ جتنی چیزیں میرے فائدہ کے لیے تھی ان کو ہی میں نے اپنا نقصان سمجھ لیا ہے۔ تو میرے عزیزو خدا جو ہے اگر لینے پہ قادر ہے وہ دینے پہ بھی قادر ہے۔ ایوب کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس سے اس کا سب کچھ چھن گیا، اس کی بیوی اس کو تانے مارتی تھی، اس کے بچے لے لیے گئے، شیطان نے اس کو اس قدر اذیت میں مبتلا کر دیا کہ کتے اس کے ناسور کو آ کے چاٹتے تھے، لیکن میرے عزیزو وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا اور خدا نے اس کی برکت کو ڈبل کر دیا۔ میرے عزیزو اگر آپ خداوند میں خوش رہیں گے، آپ اطمینان رکھیں گے، آپ صبر کریں گے، میرے عزیزو خدا آپ کو برکت دے گا۔ خداوند میں خوش رہنا سیکھیے میرے عزیزو۔ حالات و واقعات جس طرف بھی جا رہے ہیں میرے عزیزو، گاڈ از ان کنٹرول، خدا کنٹرول کر رہا ہے میرے عزیزو۔ وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ میری اور آپ کی ضرورت سے واقفیت رکھتا ہے، وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے میرا بندہ کس چیز کا محتاج ہے، وہ اپنے بندہ کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ پریشان نہ ہو، خداوند میں خوش رہیے۔ پھر کہتا ہوں خداوند میں خوش رہیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین خوبصورت آپ نے پیغام سنا ہے کہ خدا دینے میں بھی قادر ہے اور لینے میں بھی قادر ہے، وہی سرفراز کرتا ہے اور وہ پست بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں جب آپ زندگی بسر کر رہے ہیں کبھی بھی کسی چیز پر گھمنڈ نہ کیجئے، کیونکہ خداوند خاکساروں کا خیال رکھتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوسیفر نے گھمنڈ کیا اور خدا نے اسے آسمان سے پٹکا دیا، اور جو خدا کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری اور خاکساری سے چلتا ہے خدا اسے برکت دیتا ہے۔ اور ایوب کی بہت خوبصورت مثال پادری صاحب نے دی ہے کہ ایوب کہتا ہے خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں دکھ نہ پائیں۔ جب تک اس زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، گو ہم ایماندار ہیں یا غیر ایماندار ہیں، اس دنیا میں مشکلات چلتی رہیں گی، مد و جزر آتے جاتے رہیں گے، لیکن ایماندار تمام حالات میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو خدا ہمارے رویے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جس طرح پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ رویہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں آدم کے دو بیٹے قائن اور حابل، حابل بھی ہدیہ لے کر آتا ہے اور قائن بھی، دونوں جب ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اب رویہ چیک کیجئے، خدا حابل کے ہدیے کو قبول کرتا ہے اور قائن کے ہدیے کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ حابل کا جو رویہ تھا وہ خدا کو پسند آیا۔ تو خدا تو دلوں کی جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے ایکس رے کر لیتا ہے، اس کی آنکھیں پاک ہیں اور آنکھیں شعلہ کی مانند ہے۔ اس لیے جب بھی اس زمین پر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیجئے، کیونکہ شاید سم ٹائم آپ سوچتے ہوں کہ خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں، خدا ہر جگہ پر موجود ہے، وہ لا تبدیل ہے، لا محدود ہے، لا ثانی ہے، لا فانی ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس لیے زمین پر جتنے دن خدا نے آپ کو مہیا کیے ہیں اس کی تابعداری میں، عاجزی اور انکساری میں بسر کریں گے تو یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے کلام کے باعث برکت پائی ہے۔ تو ناظرین اب وقت ہے کہ آپ کے لیے ہم دعا کریں۔ جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، لاہور شہر سے ہیں، لاہور سے باہر ہیں، ملک پاکستان سے ہیں، اور پاکستان سے جو باہر واچ کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، سروں کو جھکائیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، ہم سارے خدا مل کر یسوع مسیح کے پاک نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے ان تمام بیماروں کو لے کر آتے ہیں۔ تو حل مشکلات ہے، قادر مطلق ہے اور شافی بن کر اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ خدا باپ، اس وقت جتنے لوگ بیمار ہیں، کسی قسم کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، درد میں مبتلا ہے، تو ہر ایک بیماری سے واقف ہے۔ اگر کسی کو ہڈیوں کی بیماری ہے، کمر کا پرابلم ہے، سٹمک پرابلم ہے، لیور کا پرابلم ہے، اور اے خداوند ہیپاٹائٹس A B C ہے، اے خداوند شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے،
रसौलियाँ हैं, आंखों का प्रॉब्लम है, आधे सर का प्रॉब्लम है, तू ए खुदावंद कादिर मुतलिक है। तेरे कलाम में लिखा है कि जो तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। हम तेरे कादिर यीशु के नाम में इन तमाम बीमारों को तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावन, जहाँ कहीं भी कोई हमें वॉच कर रहा है, जिसने दरख्वास्त पेश की है, हम यीशु के नाम में ए खुदा हुक्म देते हैं, सारी बीमारियाँ, सारे रोग यीशु के पाक नाम से जाते रहें। ए खुदावन तेरे प्यारे शिफा पाएँ और गवाही कायम हो, और यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। इसी तरह दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए। खुदावंद इन दोनों पर तेरी कुदरत, तेरा हाथ, तेरी बरकत को मांगते हैं। अपने जलाल के लिए अपने बेटे और अपनी बेटी को इस्तेमाल कर, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। और इसी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, पाक अफवाज को, अदलिया को, इंटेलिजेंस इदारों को, और पाकिस्तान के तमाम ए खुदावंद नीम और सरकारी इदारों को तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। यस्सु नासरी के नाम में अपना हाथ बढ़ा, ताकि पाकिस्तान का सारा निज़ाम बड़ी कुदरत और कसरत के साथ ए खुदावंद चले, और तेरे बेटे यस्सु नासरी को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद बड़ी मदद करना, बड़ी रहनुमाई करना। हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना है और कबूल फरमाया है, यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन आमीन। तो जी नाजरीन, आपके लिए हमने दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि यकीनन खुदा ने आपको छुआ है, आपने शिफा पाई है। आप ज़रूर अपनी गवाही देंगे। आप जब भी खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करता है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप अपनी गवाहियाँ हम तक पहुँचाते हैं, तो हम ईमान रखते हैं अब भी खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। आप ज़रूर फीडबैक देंगे। खुदावंद आपके साथ हो। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और कलाम की खिदमत की। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन हमारे नाजरीन ने बरकत पाई है। तो इसी तरह पादरी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने भी बड़ी अच्छी गवाही और थॉट शेयर किया है। खुदावंद आपको और आपकी फैमिली को बरकत दे। इसी तरह भाई अरुण, आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने भी बड़ी खूबसूरत गवाही दी और लास्ट पर नौजवानों को मैसेज दिया है कि आप खुदा के साथ चलें, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। हमारी दुआ है खुदा आपकी खिदमत को, आपकी फैमिली को, आपको और ज़्यादा बरकत बख्शे। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए थॉट के साथ, कलाम की अजीम गुफ्तो शनीद के साथ, पुरफजल बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।